अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज हमारे मंसूरपुर के इस दरबार में एक बड़ा ही खुश आइंद, अच्छा और कामयाब और मुफीद प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। मेरी इस बस्ती में 20 तकरीरें हो चुकी हैं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है और मुझे मेरे मालिक ने ये तौफीक दी कि मैं मास्को गया, रशा गया, उज़्बेकिस्तान गया, ताजिकिस्तान गया, किर्गिज़स्तान गया, कज़ाकिस्तान गया, मैं अल्जीरिया गया, मोरक्को गया, इजिप्ट गया, सूडान गया, साउथ अफ्रीका गया, मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, जापान गया, टोक्यो गया, चाइना गया। पूरी दुनिया से मुझे दावत मिलती है और मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़र करता रहा हूँ। हर जगह बुनियादी तौर पर जो बात मैं कहता हूँ वो ये कि पूरी इंसानियत, मैनकाइंड, ये असल है। किसी के अंदर इंसानियत है तो वो मुसलमान होगा, वो हिंदू होगा, वो सिख होगा या ईसाई होगा। किसी के अंदर इंसान को देखने वाली आंखें दी हैं और जो सिर्फ किसी चीज़ को देख नहीं लेती हैं बल्कि जो कुछ देखती हैं दिमाग में उसका एल्बम तैयार करती हैं। इंसान को वो कान दिए हैं जो सिर्फ सुनती नहीं है आम जानवरों की तरह, बल्कि कानों के ज़रिए से इंसान के दिमाग की जो वोकैबुलरी है उसमें चीज़ें महफूज होती। जो कंप्यूटर दिमाग को सामने रख कर बनाया गया है और कंप्यूटर करने वाला दिमाग अल्लाह ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, लॉर्ड ने दिया है। इस धरती और इस संसार का जो मालिक है, जो क्रिएटर है, जिसने पैदा किया है और इंसान के अंदर सलाहियतें आया और कब आया, हमारे पास कुरान में नामों के साथ मालूमात नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं और जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस मुल्क में राम का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो लीडर ऑफ इंडिया थे। उनकी जो हैसियत है वो एक बड़े कायद की और बड़े रहबर की, करोड़ों इंसान जिक्र करते हैं तो मुमकिन है वो भी एक प्रॉफिट हो। इसी तरह बुद्धा मुल्क में वजूद में आए, उनकी बहुत अच्छी तालीमात हो सकता है और हमारे बाज़ उलमा का कहना है वो भी एक प्रॉफिट थे। इसी तरह ईरान में ज़रदश्त, चाइना में कन्फ्यूशस और दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में पैगंबर, हम लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया कि आप लोगों से ये कहें, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह ने ये फरमाया कि ए नबी आप ये कहिए कि ए तमाम इंसानों, मैं तुम सब के लिए पैगंबर। तो नबी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो जो बात भी कहते थे रहमत के लिए, करम फरमाने के लिए, अच्छे ताल्लुकात के लिए, भाईचारे के लिए, उनका यही मिशन था कि जो मजलूम है उसको जुल्म से आज़ाद किया जाए और जो जालिम है उसका हाथ पकड़ लिया जाए, जुल्म करने न दिया जाए। ये उनका असल मिशन था और क्योंकि वो इस मिशन को लेकर उठे थे इसलिए मक्का मुकर्रमा से उन्होंने जो काम शुरू किया उसमें जितने भी लोग थे किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, सबको पुकारा, सबको सदा लगाई और सबसे ये कहा एक ईश्वर को, एक अल्लाह को मान लो और ये मान लो कि तुम्हें उसकी पूजा करनी है, उसकी इबादत करनी है। तो ये बात उन्होंने मक्के मुकर्रमा में कहना शुरू की
اور اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ آتے چلے گئے، ابو بکر ان کے ساتھ آئے، ان کی اہلیہ خدیجہ ساتھ آئیں، ان کے خادم تھے زید بن حارثہ وہ ساتھ آئے، ان کے بیٹے کی طرح تھے علی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو قافلہ بنتا چلا گیا، دھیرے دھیرے یہی قافلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پھر 13 سال کے بعد وہ مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور مدینہ منورہ میں جتنے بھی لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے، سب آپ کے صحابی ہو گئے۔ اور اس طرح جو مکے سے تحریک اٹھی وہ مدینے پہنچی، اور پھر مدینے اور مکے سے یہ تحریک جب چلی تو یمن تک، بحرین تک، عمان تک، جدے تک، ینبو تک پہنچتے پہنچتے سیریا کے ساؤتھ میں اور عراق کے ساؤتھ میں یہ تحریک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ گئی۔ پھر ان کے بعد جب ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے اور حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے اور حضرت عثمان ہوئے، حضرت علی ہوئے، تو ان کے دور میں یہ تحریک اتنی تیزی سے بڑھی ہے، کیونکہ اس تحریک کا یہ کہنا تھا کہ ہم غلاموں کو آزاد کرنے آئے، ہم عورتوں کو آزادی دینے آئے، ہم جو رعایا ہیں ان کو آزادی دینے آئے، ہم مظلوموں کو ظلم سے نکالنے آئے، ہم ظالموں کا ہاتھ پکڑنے اٹھے، ہمارا یہ مشن ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پورا عراق ان کے ساتھ آ گیا، سیریا آ گیا، ایجپٹ آ گیا، تیونیسیا آ گیا، الجیریا آ گیا، موراکو آ گیا، اور ادھر آپ دیکھیے تو ایران، افغانستان اور ازبکستان، تاجکستان، پھر نیچے اتریے ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد ساتھ آتی گئی، کیونکہ مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ سارے انسان برابر ہیں، اونچ نیچ نہیں، ذات پات نہیں، بھید بھاؤ نہیں۔ اور قرآن کے الفاظ میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر مختلف خاندانوں میں اور پریوار میں اور قبیلوں قوموں میں تم کو تقسیم کیا، اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے دوری پیدا کرو۔ تمہیں اس لیے ہم نے الگ الگ رنگ دیے، الگ الگ قد دیے، الگ الگ قوموں میں رکھا کہ تمہارا انٹروڈکشن ہو، اور انٹروڈکشن پازیٹیو ہو، نگیٹو نہ ہو۔ اور تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اپنے مالک، اپنے پروردگار کا خیال رکھے گا، لحاظ رکھے گا۔ یہ ایسی بات تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان آپ کی طرف کھنچتے چلے آئے، اور جن کی آپ نے تربیت کی، جو آپ کے گھر کے لوگ تھے اور آپ کے صحابہ تھے، انہوں نے آپ کی تربیت سے فائدہ یہ اٹھایا کہ ان کے دل پاک ہو گئے، ان کے ذہن مجلہ ہو گئے، ان کے اندر ایک ایسی ایکٹیویٹی پیدا ہوئی کہ بس ہر جگہ خیر کا کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، لوگوں کو اچھا پیغام دینا ہے، اور ظلم کے خلاف ہمیں آواز بھی اٹھانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ تیزی کے ساتھ یہ موومنٹ، یہ جو ایک ریفارمنگ موومنٹ تھی وہ پھیلتی چلی گئی۔ بہت سے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ تلوار سے اسلام پھیلا، بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ جبر سے، ڈرا کر، دھمکا کر کسی کا مذہب نہیں بدلا جا سکتا، اور اگر کسی کا مذہب ڈرا دھمکا کر بدلا جائے گا تو اس کا دل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیشہ مذہب اگر کوئی قبول کرتا ہے یا کسی فلسفی یا نظریے کو قبول کرتا ہے تو اس سے دماغ متاثر ہوتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے، اور محبت اس کا اصل سبب ہوتی ہے۔ محبت دے کر تو آپ کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں، اور محبت لے کر اور نفرت دے کر کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور آخری نبی کیونکہ انٹرنیشنل پروفٹ تھے، پوری دنیا کے لیے تھے اور تمام انسانوں کے لیے تھے، اس لیے آپ نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا۔ اور جو لوگ تیار کیے گئے، جن کو ہم صحابہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگ بہترین لوگ ہو، تمہاری اچھی تربیت ہوئی ہے، تمہیں بڑا کام سونپا گیا ہے، اور تمہیں مانوتا کے لیے کام کرنا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس،
جتنے بھی انسان ہیں، پوری مین کائنڈ تمہارا میدان عمل ہے. تم کو سب کے درمیان کام کرنا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، کوئی فرق نہیں کرنا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ سب نہیں چلے گا. سب کو برابر سمجھو اور یہ مان کے چلو کہ سب کا باپ ایک، ماں ایک، پروردگار ایک، ایشور ایک. ہمارے ملک میں سناتن دھرم والی جو بات کی جاتی ہے، تو ہمارے قرآن میں جس کو الدین القیم کہا گیا ہے، صحیح دین، پرانا دین، ہمیشہ کا دین، وہی سناتن دھرم. اور سناتن دھرم ہی اصل ہے، اور اس میں ایک ایشور کی پوجا ہے. ویدوں میں اسی کا ذکر ہے، گیتا میں ہے، اپنشد میں ہے، جتنی بھی مذہبی بنیادی کتابیں ہیں ان میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ مالک ایک ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے جلوے ہیں، اس کے اثرات ہیں جو ہمیں مختلف رنگوں میں نظر آتے ہیں، مختلف شخصوں میں نظر آتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دعوت کو لے کر چلیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو اور ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہو، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو رحمت عطا کریں، مہربانی کا پیغام لے کے چلیں، محبت پیدا کریں، بھائی چارہ پیدا کریں. جو مذہب اور مذہب کا فرق ہے، جیسے ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، جینی ہیں، بدھسٹ ہیں، ان کے درمیان بھی ہمارے نزدیک انسانی تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ پریوار ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، اور مالک اور پروردگار ایک ہے. اب اگر ہمارے نظریات الگ ہیں تو آئیے ڈائیلاگ کیجئے، ڈسکشن کیجئے، بات کیجئے، بات سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور دماغ کو اپیل کیجئے، آپ دل کو اپیل کیجئے، لڑائی نہ کیجئے، ٹینشن نہ پیدا کیجئے، تناؤ نہ پیدا کیجئے، کیونکہ ٹینشن سے دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور تناؤ پیدا کر دیا جاتا ہے تو سچائی بھی تسلیم نہیں ہو پاتی. اس لیے ٹینشن سے، تناؤ سے بچانا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسانی بنیادوں پر ہمارے درمیان تعلق ہو. مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم ایک امت ہو، فرقوں کے کوئی معنی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو جتنے الگ الگ قبیلوں کے لوگ تھے سب کو آپ نے ایک اکائی بنا دیا. پھر جب آپ مدینہ منور آئے، یہاں بھی الگ الگ قبیلوں کے لوگ تھے. مکے کے لوگ بزنس مین تھے اور مدینہ کے لوگ کاشتکار و کسان تھے. آپ نے ان سب کو جوڑ دیا کہ دیکھو کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، تم سب ایک ہو. اور یونٹی اور ایکتا پیدا کرنے کا جو کام آپ نے کیا ہے وہ اتنا زبردست کیا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ جن لوگوں کے درمیان 40 سال جنگیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر، ان کی ساری جنگیں ختم ہو گئی، اور وہ ایسے ہو گئے کہ سگے بھائیوں سے زیادہ ان میں محبت پیدا ہو گئی. یہ ہے اصل سرمایہ، یہ ہے اصل میراث. اس میراث کو اگر ہم منتقل کریں گے تو ہمارے ملک اچھے رہیں گے، ہمارا تمدن اچھا رہے گا، ہمارے اخلاق اور معاملات اچھے ہوں گے، ہمارے درمیان دوریاں نہیں ہوں گی، اور ہم بلا وجہ کی غلط فہمیاں نہیں پیدا کریں گے، اور مختلف مذہب کے لوگ بھی آپس میں محبت سے ملیں گے. میں نے بڑے بڑے سادھوؤں کے ساتھ جلسے کیے ہیں، اور جو میرا کالج ہے لکھنؤ میں، وہاں پر میں ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو بلاتا ہوں، اور سب لوگ مل کے پروگرام کرتے ہیں. بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کارواں نکالا جاتا ہے. لکھنؤ سے مثلا ہم لوگ سندیلہ گئے، وہاں سے ہردوئی گئے، وہاں سے شاہ آباد گئے، وہاں سے بریلی گئے، اور ہر جگہ پروگرام کیا، ملا جلا پروگرام، سب کو جوڑا. اس سے ہوتا ہی ہے کہ دل کھلتے ہیں، دماغ کھلتے ہیں، ایک دوسرے سے لوگ واقف ہوتے ہیں، اور محبت کا انتظام ہوتا ہے، بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے. کیونکہ جو لوگ بھائی چارے کے اور امن کے خلاف ہیں وہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، وہ دشمن کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں. ہمیں اس کو نہیں کرنے دینا ہے. ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کی فکر ہے، امن کی فکر ہے، اور اس بات کی فکر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بنیاد کو سامنے رکھیں، ان کی سیاسی پارٹی الگ ہو، ان کا خاندان الگ ہو، اور ان کا اسٹیٹس الگ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن چونکہ وہ مانو ہیں، وہ ایک مین کائنڈ کے ایک فرد ہیں، مین ہے، ایک انسان ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس بنیاد کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. جو یہ فنڈامنٹلز ہیں
اور فنڈامنٹل رائٹس میں جو چیپٹر ہمارے کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹس کا ہے وہ ویسے ہی چیپٹر ہے جیسے UN کے چارٹر کا چیپٹر ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ ہر انسان کو حق دیا گیا ہے, ہر شہری کو حق دیا گیا ہے, ہر مذہب والے کو حق دیا گیا ہے, اور حق برابری کے ساتھ دیا گیا ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اونچ نیچ کو نہیں مانتا ہے, بلکہ جن لوگوں کو نیچ سمجھا گیا, شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب, ان کو زیادہ رائٹس دیتا ہے, زیادہ مواقع عطا کرتا ہے. اس اعتبار سے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے ریپبلک ہے, ڈیموکریٹک ہے, سیکولر ہے, اور وہ سب کو جوڑتا ہے. اور UN کا جو چارٹر ہے وہ بھی انسانی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملکوں کے مسائل وہاں کے پلیٹ فارم پر لائے جاتے ہیں اور بحثیں ہوتی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کون سا قدم صحیح اٹھایا جا رہا ہے, نہیں اٹھایا جا رہا ہے. چارٹر اپنی جگہ پر اچھا ہے, ایسے ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے. جن دماغوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا ہے وہ دماغ بہت اعلیٰ تھے اور ان کا سوچ بہت بلند تھا. پھر جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے وہ مسلمان اور ہندو اور سکھ اور دیگر سب لوگوں نے مل کے آزاد کرایا ہے. ہم نے اس ملک کو ایک باہر کی قوم کے قبضے سے نکالا, اس لیے نکالا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو آزادی حاصل ہو اور امن و سلامتی کی زندگی گزاریں, اور شہریت کے سٹیزن شپ کے جو رائٹس ہیں اور اصول ہیں ان کا فائدہ سب کو حاصل ہو. اس اعتبار سے ہم ایک اچھے ملک میں رہ رہے ہیں. اب ہمیں آپس میں سیاسی بنیادوں پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جو سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاست مبارک ہو. ہم لوگ تو ریلیجس لوگ ہیں, اور ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم سب کے اندر ایک اچھا شعور, ایک اچھا جو کانشسنس ہے وہ پیدا کریں, اور اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں میں ایکتا ہو, لوگوں میں یونیٹی ہو, لوگوں میں اتحاد ہو. اور اس بنیاد پر جو بھی کام ہمیں کرنا ہے, اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک, اکیڈمیز تک, اور ریسرچ جو ہمارے کام ہیں ان سب میں ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں, اور کہیں پر بھی نہ زبان سے اور نہ اپنی تحریر میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لوگ بٹنا شروع ہو جائیں, تفریق پیدا ہو, دوریاں پیدا ہو. اس لیے اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ہوتی بھی ہے تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دیتے, ہم ریاکٹ نہیں ہوتے. ہمیں ایکشن میں ہونا ہے, اور ایکشن بھی اچھا ایکشن. غلط ایکشن سے اپنے کو بچانا ہے, اور ریاکشن عام طور پر اندھا بہرا ہوتا ہے, اس لیے ہمیں ریاکشن میں نہیں آنا ہے. اور سب سے یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ بھی آئیے, مل کے بیٹھیں, کسی موضوع پر ڈائیلاگ کرنا ہے بہت اچھی بات ہے, اچھے انداز سے شریفانہ طریقے پر ڈائیلاگ کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ ویٹیکن کے لوگ اور مکے کے لوگ اور مدینے کے لوگ اور سینیگاگ کے لوگ آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہیں. کبھی ویٹیکن سٹی میں ڈائیلاگ ہوتا ہے, کبھی میڈرڈ میں ڈائیلاگ ہوتا ہے, کبھی کسی کنٹری میں ڈائیلاگ ہوتا ہے. اور میں خود ڈائیلاگ میں قزاقستان میں پوری دنیا کے جو ریلیجنز کے لیڈرز ہیں وہ جمع ہوتے ہیں ہر 3 سال پر, اور میں انڈیا سے جاتا ہوں مسلمانوں کی طرف سے, اور ہمارے ہندو بھائیوں کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہیں, اور ہم لوگ جاتے ہیں. انہی میں ہمارے شری روی شنکر بھی ایک موقع پہ گئے تھے تو میری ان سے دوستی ہو گئی تھی. اس طرح قزاقستان میں جتنے بھی دنیا میں ریلیجنز ہیں, یوں آپ سمجھیے کہ چائنا سے, منگولیا سے, رشیا سے, جاپان سے, دنیا بھر کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں وہ آتے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے میرے مالک کا کہ اس انڈیا سے مجھے بلایا جاتا ہے, اور میں جاتا ہوں اپنے ساتھ ایک ڈیپوٹیشن لے کر, اور وہاں پر بات ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ ان میں کون سی چیزیں ہیں جن میں اتفاق ہے. تو جو اتفاق کی باتیں ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں, اور اگر کہیں اختلاف ہے تو ہم ان کو کنارے رکھ دیں کہ یہ آپ کے اپنے پرسنل مسائل ہیں, آپ ان کو اپنے درمیان حل کیجئے. لیکن جب ہم بیٹھیں گے ٹیبل پر اور سب لوگ مل کے بیٹھیں گے تو ہم وہی باتیں کریں گے جن سے اتفاق پیدا ہو. تو بہرحال یہ ایک مشن ہے, اور یہاں پر بھی ایک عرصے سے میں نے اتحاد اور اتفاق کی بات کی, اور اسی لیے بابری مسجد کا جو مسئلہ بڑا پرانا تھا اس مسئلے کو میں نے ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر حل کرنے کی کوشش کی, اور ہم لوگ کامیاب ہوئے. سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو اختیار کیا جو فیصلہ ہم لوگ پہلے کر چکے تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
کوئی ٹینشن نہیں پیدا ہوا، ورنہ خطرہ تھا کہ جیسے 92 میں کیا کیا فساد ہوا اور اس سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا، وہ پھر نہ دہرائی جائے تاریخ، اس تاریخ کو دہرایا نہ جائے اور امن رہے، سلامتی رہے، ہندو مسلم اتحاد رہے۔ اس لیے میں نے وہ کوشش کی اور مجھے کامیابی ملی۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، پرسنل لا بورڈ نے اختلاف کیا، جمعیت العلماء نے اختلاف کیا، لیکن میں نے کہا دیکھیے ہمارے ملک کی سلامتی اسی میں ہے اور ہم اس میں اب مزید ٹینشن پیدا کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اس کے قائل ہیں کہ ہمیں مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم کامیاب ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ہماری کامیابی پر مہر لگا دی، اور جو کمیٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی جسٹس خلیف اللہ صاحب کی نگرانی میں، میرا ان سے تعلق تھا، میری ملاقاتیں ان سے بھی ہوئیں اور جناب روی شنکر جی سے بھی ہوئیں اور دیگر حضرات سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں سے ملک میں ایک اچھا میسج گیا اور ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا۔ یہی بات میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی چلے، اور جو فرقے ہیں ان کے درمیان بھی یہی بات ہو، جو مذہب ہیں ان کے درمیان بھی یہی بات ہو۔ تو اسی سلسلے کا یہ بھی ایک پروگرام ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کے لوگوں کو ہم نے بلایا کہ ہمارے خاندان میں آپ یہ سمجھیے کہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر کے حضرت معین الدین چشتی، لاکھوں ہندو مسلم سب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ ہمارے ہی خاندان کے تھے، حضرت حسین کی اولاد میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء دلی میں نظام الدین کی جو خانقاہ ہے، اور وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی ہماری خاندان کے تھے، یعنی حضرت حسین کے خاندان کے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی دلی میں جن کا بڑا مقام رہا ہے، وہ بھی اسی خاندان کے تھے۔ اور یہ سارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں، لاکھوں کروڑوں ہندو بھی ان کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو حضرت حسین کی اولاد میں ہیں، جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا اور ان سے بڑا کام لیا۔ ابھی میں اجمیر گیا تھا، ان کی قبر پر میں نے حاضری دی، اور وہاں کے جو سرور چشتی صاحب ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ اور جتنی بھی خانقاہیں ہوں یا مدرسے ہوں یا یونیورسٹیز ہوں یا اسکولز ہوں، بغیر تفریق کے میں سب جگہ جاتا ہوں، سب سے بات کرتا ہوں، اور یہی کہتا ہوں آئیے دل سے دل ملائیے، ذہن سے ذہن ملائیے، سینے کو سینے سے ملائیے، نفرتوں کو دور کیجئے، کدورتوں کو دور کیجئے، غصے کو ٹھنڈا کیجئے، ٹینشن کو ختم کیجئے۔ اس طرح بیٹھے جیسے سگے بھائی، بلکہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ تعلق کے ساتھ ہماری بیٹھک ہو، اور شرافت اور نفاست اور لطافت، یعنی ہر اعتبار سے خوبصورتی ہو، خوش اسلوبی ہو، بہتر طریقوں کو ہم اختیار کریں۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک مشن میں چل رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے 20-30 سال 40 سال سے یہ کوششیں چل رہی ہیں، اور میں نے آپ سے ذکر کیا دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک ایسا نہیں رہا ہے جہاں میرا جانا نہ ہو، میرے لیکچرز نہ ہوتے ہوں۔ اور آسٹریلیا رہ گیا ہے، وہاں سے بھی دعوت ہے، نیوزی لینڈ بھی مجھے جانا ہے۔ تو میرا کیونکہ کام ہیومینٹی کا ہے، مانوتا کا ہے، محبت و پریم کا ہے، اس لیے پوری دنیا بلاتی ہے، اور پوری دنیا میں یہی بات کہتا ہوں، وہ قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمارے گھر سے یہ بات اٹھے گی تو اور اچھی بات ہے۔ اپنے خاندان کے جوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے جو بڑے بزرگ ہیں، آپ ان کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیے، ان کے راستے پر چلیے، اپنے گاؤں میں بھی اچھا پیغام دیجیے، اور جہاں بھی جائیے آپ اپنی طرف سے اچھی بات کہیے، پازیٹیو بات کہیے، محبت کی کہیے۔ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے یا غصہ ہو، آپ غصے میں نہ آئیے، آپ ٹھنڈے رہیے اور بات کو اچھے انداز سے کہیے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس ملک میں گاندھی جی کی جو کامیابی تھی، اس میں نان وائلنس کو بڑا دخل تھا۔ انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ بندوق سے نہیں کیا، تلوار سے نہیں کیا، اپنے دماغ سے کیا، اپنی پالیسی سے کیا، نان وائلنس سے کیا، اور انہیں کامیابی ملی، دنیا نے مانا گاندھی جی کو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا جو راستہ ہوتا ہے اور جو تعمیری راستہ ہوتا ہے، اس میں کامیابی ملتی ہے۔ جو آدمی غصے میں آ کر یا کسی وجہ سے بھی کچھ بات کرتا ہے جو اچھی نہیں ہوتی ہے، تو لوگ دھیرے دھیرے سمجھ لیتے ہیں کہ ادھر سے بات جو ہو رہی نگیٹو ہو رہی ہے، اور ادھر سے جو ہو رہی پازیٹیو ہو رہی۔ آپ ہمیں پتھر مارو گے، ہم پھول پھینکیں گے، ہم پتھر کی جگہ پتھر نہیں پھینکیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے یہی سکھایا۔
جنہوں نے پتھر مارے نبی نے ان کو پھول عطا کیے، جس عورت نے کوڑا آپ کے اوپر پھینکا آپ نے اس کی مدد فرمائی، اس کی عیادت فرمائی، اس کی طبیعت پوچھی۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، اس لیے اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر کوئی ہم کو سلام نہیں کرے گا ہم آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں گے، کوئی اگر ہمیں محروم کرے گا ہم اس کو دیں گے، ہم اس کو محروم نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ظلم کرنے والے کو میں معاف کر دوں اور جو محروم کرے میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ نبی کی جب تعلیمات ہے اور ہمیں نبی کی بات ماننا ہے، انہی کے راستے میں کامیابی ہے، تو ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے انشاءاللہ، چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے۔ اس لیے کسی کو بھی بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی کنکری بھی ماری جائے گی، ہماری طرف سے پھول دیا جائے گا، مٹھائی دی جائے گی، محبت کی باتیں ہوں گی، پریم کے تذکرے ہوں گے۔ آپ غصہ ہوتے ہیں تو بھائی ہم آپ کو منائیں گے، اس پر بھی ہم آپ کو منائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے اور رکھتے رہیں گے۔ اس لیے جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس پیغام کو سمجھیں، اسی کو پھیلانا ہے، پورے ملک میں پھیلانا ہے، پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہی راستہ ہے نبیوں کا راستہ، اپوسلز اور میسنجرز اور پروفٹس جتنے بھی آتے رہے راجدوت، یہی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور اس راستے پر ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی ہے اور دنیا کی بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی کامیابی ہے۔ تو بہرحال میں اب زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کے عملے کے حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سے بھی کہوں گا ہر تھانے میں، ہر پولیس مین تک، ہر انسان تک یہ باتیں پہنچائیے، انہی باتوں کے لیے آپ میسنجر بن جائیے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اچھے ہوں، انجینئرز اچھے ہوں، وکیل اچھے ہوں، منسٹرز اچھے ہوں، گورنرز اچھے ہوں، ہر انسان کے اندر اچھائی پیدا ہو جائے اور محبت کا ماحول پیدا ہو جائے تو دنیا ہی جنت بن جائے گی اور ہم دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور جو بھی کام ہوں گے وہ اچھے ہوں گے۔ ایک گلدستہ ہے ہمارا ملک، ایک گلدستہ ہے، مذہبوں کا گلدستہ ہے، قبیلوں خاندانوں کا گلدستہ ہے، تو گلدستے کو گلدستہ رہنے دیجئے، پھول نوچیے نہیں، پنکھڑیاں ان کی الگ نہ کیجئے، اس سے سجے ہوئے گلدستے کو ویسے سجا رہنے دیجئے۔ آپ کے پاس کچھ پھول ہیں تو اور مزید لگا دیجئے کہ گلدستہ بڑا ہو جائے، لیکن یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ گلدستہ نوچ کھسوٹ کر پھینک دیا جائے۔ بس بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب لوگ مل کے دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نیکی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما، اے اللہ ہم کو بھائی چارہ عطا فرما، اے اللہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور جتنے بھی مختلف فرقے اور طبقے ہیں ان سب کے اندر اے اللہ اخوت اور بھائی چارہ اور محبت اور پریم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اپنے میسج میں کامیابی عطا فرما، ہمارے قدم مضبوط فرما، ہمارے دماغوں کو روشن فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے جسموں کو پاک فرما، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لے، کامیاب فرما دے، اس کو ترقی عطا فرما، اس کو عروج عطا فرما، اور اس کے خلاف اگر کوئی کسی کے دل میں کچھ ہو تو اس کے دل سے نکال دے اور سب کے دلوں میں محبت داخل فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔